बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एफ्रीजम्स की एक सीरीज़ चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह एफ्रीज़म नंबर 11 तक मैंने वीडियोस बना दी हैं और आज जो वीडियो का उन्वान है वो एफ्रीज़म नंबर 12। अब हर एफ्रीज़म एक दूसरे से अटैच है। छोटी छोटी बात हनीमन ने उसमें ऐड की ताकि होम्योपैथिक डॉक्टर स्टेप बाय स्टेप आगे चलता जाए, उसको कोई हडल्स ना आए। तो एफ्रिज्म नंबर 10 में 11 में उसने जो डिस्कस किया था, अब एफ्रिज्म नंबर 12 में वो क्या डिस्कस कर रहा है, थोड़ी सी उसने एक बात ऐड कर दी है। वो मैं आपको आखिर में इसको डिफाइन करूंगा कि वो बात क्या है जो एफ्रिज्म नंबर 11 से एफ्रिज्म नंबर 12 से को जुदा करती है। लेकिन पहले हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि एफ्रिज्म नंबर 12 में उसने क्या बयान किया। ये सिर्फ जिंदा कुव्वत हयात वाइटल फोर्स की खराबी है जो बीमारी पैदा करती है। पहला पॉइंट उसने ये बताया। दूसरा, जो ज़ाहरी अलामात हमारे जिस्म पर नज़र आती हैं और वो दरअसल इसी की अंदरूनी कुव्वत की खराबी का इजहार करती हैं। नंबर 2 पॉइंट, यानी हमारे जिस्म में नहीं बल्कि ज़िंदगी की कुव्वत पैदा होती है, ज़िंदगी में कुव्वत पैदा होती है, उसका मकसद है कहने का। और कुव्वत हयात जब बिगड़ती है तो जिस्मानी अलामात के ज़रिए हमें बताती है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है या कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये वो एफ्रिज़म था जो कि हनीमन ने डिस्कस किया और उसमें क्या चीज़ ऐड की वो हम बताते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा मैं खोल के रखता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए, जब आप हनीमन कहते हैं कि बीमारी जब आती है तो जरासीम, बुखार, बलगम, ज़ख़म के नाम पर नहीं, होम्योपैथिक में नहीं, ये देखा उसने कहा नहीं, बल्कि वो अंदरूनी तवानाई की खराबी पैदा करते हैं ये चीज़ें। ये बीमार जरासीम, बलगम, इनको आप जब देखते हो तो आप नज़र आ रहा होता है कि ये बाहर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जरासीम अंदर जा रहा है तो क्या पैदा कर रहा है। वो बता रहा होता है, इजहार कर रहा होता है कि अंदर गड़बड़ पैदा हो रही है। ये तवानाई ही हमारी जिंदगी की जड़ है। ये वाइटल फोर्स ही हमारी, कहता है, जिंदगी की जड़ है। हम जिंदा हैं तो ये वाइटल फोर्स हमारी जिंदगी की जड़ है। जब ये ताकत कमजोर हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो हमारे जिस्म पे इसके असहार जाहिर होने शुरू हो जाते हैं, अलामात जाहिर होनी शुरू हो जाती है। बुखार की सूरत में शुरू हो जाती है, दर्द की सूरत में महसूस होती है, सूजन होती है, नज़र आती है, कोई फोड़ा फिंसी, कोई ज़ख़म बन जाता है, आपको नज़र आ रहा होता है कि ये हो रहा है। लेकिन इसके पीछे जो वजह है, वो वजह क्या है? वो वजह है, वो सब कुव्वत हयात कमज़ोर होने की वजह है। अब मैं इसमें एक मिसाल आपको इस तरह दे देता हूँ। जैसे गुलाब का फूल है, आप देखते हैं कि गुलाब का फूल ख़राब हो रहा होता है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, उसके साथ पत्ते वत्ते जो फालतू होते हैं, माली क्या कर रहा होता है, पत्तों को तोड़ रहा होता है, पत्तों को सही कर रहा होता है, गुलाब की पत्तियों को कर रहा होता है। लेकिन वो बज़ाहिर उसको नज़र आ रहा होता है कि देखो ये पत्ते ख़राब हो रहे हैं, गुलाब की टहनियाँ ख़राब हो रही हैं। लेकिन असल चीज़ क्या है? असल, जब आप उसकी जड़ को जाके खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो फिर वो टहनियाँ और फूल नए निकलने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब असल जो जड़ थी वो नीचे थी, वो उसकी जड़ में गड़बड़ थी। वो जो चीज़ नज़र आ रही है उसमें गड़बड़ नहीं थी। बज़ाहिर आप उसको पत्ते ख़त्म ही कर देंगे। जैसे एलोपैथिक वे में आप देखते होंगे, ऑपरेशन करके ऑर्गन ही निकाल दिया जाता है, ऑपरेशन करके दाना नहीं ख़त्म कर दिया जाता है, ऑपरेशन करके
کہ جی بھائی ابھی ہمارے پاس گال بلیڈر کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو بھی نکال دو، ہم اپینڈکس کو بھی نکال دو. یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بظاہر اس پتوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، پتوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں کہ نئے پتے آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں آتے. اصل اس کی جڑ ہے. اصل وہ جو آرگن خراب ہوا آپ کا، وہ آرگن کیوں خراب ہوا؟ آپ نے آرگن کو نکالنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اس کو ٹھیک کرنا، اس کی جڑ کو پانی دے، اس کی جڑ کو کھاد دے. تو ہانیمن یہ کہتا ہے اس میں کہ یہ جو آپ کی وائٹل فورس جب کمزور ہوتی ہے تو بیماری اس پہ اٹیک کرتی ہے. یہ اس نے پیچھے بھی بتایا، لیکن اس میں تھوڑا سا اس نے ڈفرنس دیا کہ بیماری کا کام اس کی وائٹل فورس کو ڈاؤن کرنا ہے، اور اس پہ وہ کرتی ہے. اور اس کا اظہار جو وائٹل فورس جب کرتی ہے، وہ چیختی ہے، پکارتی ہے، تو اس کا اظہار کسی دانے کی صورت میں، کسی درد کی صورت میں، کسی سوجن کی صورت میں آپ کے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے. تو اس کو آپ نے فوکس نہیں کرنا، آپ نے اس کی وائٹل فورس کی اظہار اس کو سمجھنا ہے. مثال ایک بہت آسان لفظوں میں دے دوں گا، آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. دیکھیں، آپ جب کوئی کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کمپیوٹر کے سافٹ ویئر میں پرابلم آتی ہے. تو سافٹ ویئر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، سافٹ ویئر کام کر رہا ہوتا، ہارڈ ویئر نظر آ رہا ہوتا ہے، کی بورڈ ہے، اس کا پروسیسر ہے، ہارڈ ڈرائیو ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ اس کو چیک کرتے ہیں، سب ٹھیک ہوتا ہے، سب آپ کو نظر بظاہر ٹھیک ہو رہی ہوتی، لیکن وہ سافٹ ویئر کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کے سسٹم کو نہیں چلا رہا ہوتا. تو یہ جو آپ کی وائٹل فورس ہے، یہ آپ کا سافٹ ویئر ہے. اگر آپ کا سافٹ ویئر صحیح کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے سارا سسٹم صحیح، پروسیسر صحیح کام کرتا ہے. جب آپ کمپیوٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ رن کرتا ہے، پروسیسر چیک کرتا ہے ہر چیز کو، وہ بیٹری کو چیک کرتا ہے، اس کی سی پی یو کو چیک کرتا ہے، ساری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ آپ ہر چیز جب اوکے ہوتی ہے وہ پھر رن کر دیتا ہے. اور کہیں کوئی ایرر آ جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ادھر ایرر آ، یہ وائرس آ، یہ ایرر آ. اب وائٹل فورس بھی یہ بتاتی کہ بھائی میرے اندر بیماری داخل ہوگی، اس نے مجھ پہ اٹیک کیا ہے، میرے اندر کمزوری، اس وائرس کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے. میں اس لیے کمپیوٹر کی مثال دے رہا ہوں، آسان سمجھ آ جائے گا. تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ کا کبھی کام کرتے کرتے کمپیوٹر سلو ہو جاتا ہے، کبھی لائٹس بند ہو جاتی، کبھی اسٹک ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار مسئلہ کیا ہے؟ تو میسج آتا ہے کہ جی آپ کے سسٹم میں وائرس آ چکا ہے. آپ سب سے پہلے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ابھی وائرس آ گیا، اور پھر آپ اس میں اینٹی وائرس ڈالتے ہیں. اینٹی وائرس وہی وائرس، اس کا جو اینٹی وائرس ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے، تو وہ پھر سارا صاف سوف کر کے رن کر دیتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں سارا سسٹم ریفریش ہو جاتا ہے. آپ کو لائٹس بھی اچھی نظر آ رہی ہوتی، کی بورڈ بھی صحیح کام کرتا ہے، کہتے ہیں یار واہ یار اس کی تو بڑی اچھی سپیڈ ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا، یا آپ نے اس کے سافٹ ویئر کو ری انسٹال کر دیا. تو وائٹل فورس بھی یہی کام کرتی ہے، وائٹل فورس کا بھی یہی کام ہے. جب آپ وائٹل فورس کو کوئی انہاز کرتے ہیں، پاور دیتے ہیں، تو وہ صاحب سسٹم کو خود ٹھیک کر کے ان ایرر میسیجز کو، یا اس جو اس کے اندر وائرسز آئے ہوتے ہیں اس کو ختم کر کے دوبارہ سے اپنی جگہ پہ لے آتی. دیکھیں ابھی ڈاکٹر ہانی ہمیں بتاتے ہیں، ڈاکٹر ہانیمن ہمیں ایفریزنس میں بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں، اور اس ایفریزم میں انہوں نے ہمیں ایک نصیحت کی کہ انسان کا جسم ایک مشین نہیں ہے. یاد رکھیں، ہم انسان کے جسم کو مشین سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. مشین تو انسان نے بنائی ہیں، بہت ساری مشینیں، ان پہ فنکشنز الگ ہیں. وہ کہتا ہے کہ انسان کا جسم ایک مشین نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ نظام ہے، زندہ نظام ہے جس میں زندگی ہے. یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے. اور بیماری کبھی باہر سے نہیں آتی، بلکہ اندر کی توانائی جب بگڑتی ہے تو جسم چیختا ہے، بولتا ہے، اپنی باتیں بتاتا ہے. مثال کے طور پہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک مشین تو نہیں ہے، اور ایک زندہ نظام ہے، اس کے تحت چل رہا ہوتا ہے، اور بیماری باہر سے نہیں آ رہی ہوتی ہے،
بیماری جو آ رہی ہوتی ہے وہ اس کی انرجی کو کم کر رہی ہوتی ہے، پہلے وائٹل فورس پہ اٹیک کر کے اس کو کم کرتی ہے، تو وائٹل فورس بگڑ جاتی ہے، جب بگڑتی ہے تو سسٹم آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے مثال ابھی میں نے کمپیوٹر کی تھی، اور سسٹم آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور وہ وائٹل فورس سیکھتی ہے، جیسے وہ کمپیوٹر کی مثال ہے، آپ کو بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایرر آتا ہے، میسج آتا ہے کہ بھائی وائٹل تمہارے سافٹ ویئر میں کوئی، تمہارے کمپیوٹر میں کوئی وائرس آ چکا ہے، یہ تمہاری فائل کو بھی کرپٹ کر دے گا، ایسے بھی کر دے گا، ایسے بھی کر دے گا، تمہاری جو ضروری چیزیں ہیں اس کو سیو کرو، اس میں بھی وائرس آ جائے گا، یہ وائٹل فورس کہہ رہی ہوتی ہے، وہ جو چیخ رہی ہوتی ہے، جو پکار رہی ہوتی ہے، اور وہ اظہار پھر کیسے کرتی ہے اپنے جسم پہ، مختلف تکلیف میں، درد میں، بخار میں، بلغم میں، ان چیزوں میں، سوجن میں دکھا رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ دیکھو، یہ میں کمزور ہو گئی ہوں، سسٹم ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا اور مجھ سے کام نہیں ہو رہا، اور یہ تمہارے سسٹم میں ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے، اور یہ سوجن آ رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، بلغم بلغم زیادہ ہو رہی ہے، خون نکلنا شروع ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ کیوں بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے اندر اب وہ طاقت نہیں رہی، مجھے طاقت دو، احساسات اپنے بتا رہی ہوتی ہے، وائٹل فورس ایک زندہ حیات ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک ہم صرف جسمانی علاج کرتے رہیں گے نا جی، تو ہم ہمارے اندر بیماریاں واپس لوٹ کے آ جائیں گی، مطلب مثال کے طور پہ جس بیماری کا آپ علاج کریں گے اور بیماری کے نام پہ علاج کریں گے تو وہ واپس آ جائیں گی، اصل تو علاج ہے کہ وائٹل فورس کو متوازن کرنا، جب تک ہم حقیقی شفا اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں وائٹل فورس کو، ہینیمن کہتا ہے، متوازن کرنا، اس کے سسٹم کو نارمل کرنا، اینٹی وائرس ڈالنا، اینٹی وائرس سے اس کا پورا سسٹم نارمل ہو جائے گا، ہر چیز اپنی جگہ پہ، آپ کا خود ہی سافٹ ویئر، خود ہی جو آپ نے ونڈوز ہوگی وہ خود ہی اس کے حساب سے، خود ہی سسٹم کے تحت اس کو نارمل کرنا شروع کر دے گا، اور آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہوگی، یہی ہومیوپیتھک کا راز ہے، علاج اندر سے نہیں باہر، اثر باہر تک آتا ہے، کہتے ہیں علاج اندر سے ہوتا ہے تو اس کا اثر باہر تک ہوتا ہے، یہ ایک ہومیوپیتھک کی مت ہے، ہنی نے بتایا کہ ایک راز ہے کہ جو علاج اندر سے ہو رہا ہوتا ہے، اندر سے ہو رہا ہوتا ہے، اندر کا سسٹم ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا اظہار باہر جسم پہ ہوتا ہے، دانے ختم ہو جاتے ہیں، زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، آرگن صحیح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ وہ بتا رہا ہے ہنی من، کتنی بڑی بات ہے، ایک راز آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھو، اگر اندر سے علاج صحیح ہوگا تو باہر سب چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بنیادی خیال کیا ہے جی؟ بیماری وائٹل فورس کی خرابی سے ہوتا ہے، ہومیوپیتھک میں ہمارا بنیادی خیال یہ ہے کہ وائٹل فورس کی خرابی ہوگی تو بیماری پیدا ہو جائے گی، اندرونی بگاڑ پیدا ہوگا، اس کا عکس ظاہر ہوگا، وائٹل فورس کی صورت میں عکس کو نوٹ کرنا ہے آپ نے کہ وہ کیا آ رہا ہے، کون سے سمٹمز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا جو کام ہے وہ وائٹل فورس کو بحال کرنا ہے، اس کے سمٹمز کو لینا، اس کی چیخ کو سننا، اس کی پکار کو سننا، وہ جو اظہار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو سننا، اسی لیے تو کہتے ہیں ڈیپ ڈیپ کی اسٹیکنگ کریں، لوگوں کو سنیں، آپ جتنا لوگوں کو سنیں گے اس سے کیا ہوگا، لوگوں کی وائٹل فورس بولے گی، اس کی وہ بات آپ کو بتا دے گی جو وائٹل فورس کو پرابلم ہے، وہ یہ نہیں بتائے گی کہ جسم میں ڈاکٹر صاحب درد ہوتی ہے، وہ بتائے گی ڈاکٹر صاحب جسم میں درد کیوں ہو رہی ہے، میرے اندر کمزوری کیوں آ رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ وہ بتائے گی، تو وجہ ڈھونڈو، اور خود زندہ قوت جب ملے گی، وائٹل فورس سٹرانگ ہوگی تو آپ یقین کریں گے تو یہ ہمارا سسٹم کام کرنا شروع ہو جائے گا، سافٹ ویئر میں جو ایررز ہیں سسٹم خود ہی اس ایررز کو نارمل کرے گا اور آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دے گا۔ اچھا جی، اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ بیان کیا کہ جی وائٹل فورس میں یہ جو ہفریزم 11 اور 12 میں فرق کیا ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں۔ 11 وائٹل فورس کا جو افریزم نمبر 11 کہتا ہے بیماری کیسے شروع ہوتی ہے، اس میں اس نے ایک بتایا ہے جو بے نقطہ کیسے شروع ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، اور ایفریزن نمبر 12 میں اس نے بتایا ہے بیماری کا پورا مطلب کیا ہے، جو میں نے آپ کو اس میں بیان کر دیا کہ بیماری کا پورا مطلب کیا ہے، تو یہ ایفریزم نمبر 12 تھا
اور دیکھیں تھوڑی تھوڑی چیزوں میں چینجنگ ہے، کوئی اتنا نہیں ہے، فریزم تھوڑا تھوڑا چینج ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. اگر آپ اسی طرح فنگر ٹپس پہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہومیوپیتھک آپ کو سمجھتے بہت ساری چیزیں کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں. یقین کریں گے، ہم نے بھی پڑھا تھا اور ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا تو ہمارے بھی بڑے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہیں. اور اب بھی بہت سارے کانسیپٹس ریفریش ہو رہے ہیں، کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، اسٹیمپس لگتی جا رہی ہیں. جو میں باتیں کرتا تھا اس پہ اسٹیمپ لگ رہی ہے. اس پہ کوئی کسی کو کوئی کیوریز ہو، کوئی سوال ہو، کیونکہ اس پہ کیوریز اور سوال اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ اتھینٹک بات ہو رہی ہے، یہ ریالٹی بیان کی جا رہی ہے، آرگن آف میڈیسن کو بیان کیا جا رہا ہے. ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو جرمنی کے ڈاکٹرز ہیں، وہ جرمنی زبان میں افریزمس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. جو انگلش بولتے ہیں وہ انگلش زبان میں ڈسکس کر رہے ہوں گے. انڈینز ہیں وہ اپنی ہندی زبان میں اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. میں الحمدللہ پاکستانی ہوں تو میں اردو زبان میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. تو بات ڈسکس کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اس کی بنیاد ایک ہی ہے. ایفریزمس کا مقصد جو ہے نا ہر ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں جس نے ایفریزم پڑھا ہے. اور ہمیں ایفریزم کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، صرف ایسے نہیں کہ کتاب لا کے رکھ دی اور یہ پڑھا رہا ہوں میں آپ کو. کوشش کریں اس کو پڑھیں. بہت خشک ہے، مجھے پتہ ہے خشک ہے، کئی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں، ان کو نہیں سمجھ آئے گی جو سمجھنا نہیں چاہتے. نہیں تو اتنا مزہ آ رہا ہے. آج دیکھیں الحمدللہ 12 ویڈیوز بنا دی، 12 فریزمز میں نے ایک ہفتے 10 دن میں کوشش کی پڑھانے کی اور پڑھا دی. اب 12 فریزمز مجھے بھی رٹ گئے. ویسے کھول کے دیکھتے تھے کتاب میں، ہم نے پڑھے ہوئے تھے، لیکن اب کیونکہ میں سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہوں، جیسے دو کا پہاڑا ہر بندے کو یاد ہو جاتا ہے، اس طرح ایفریزم بھی اگر آپ اسی طریقے سے سنیں گے جیسے میں سمجھا رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بنیاد میں رہتے ہوئے وہ فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائیں گے. اور آپ اس کو اپنے کلینک میں پوری 291 292 ایفریزمس لکھ دیں گے. جو بھی آئے گا اس کو اردو میں پڑھے گا، کتنا اس کو سمجھ آئے گی یار یہ تو ہومیوپیتھک بہت بڑا علاج ہے، اتنا زبردست علاج ہے اس میں. تو وہ جو بات کہہ رہا ہے اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دو تو بڑی سے بڑی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں. تو ایفریزم پہلے پڑھیں، پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھائیں گے. سمجھیں، مختلف مجھ سے نہیں سمجھ آتی، کوئی اور ڈاکٹر جو ایفریزم پہ ڈسکس کر رہا ہے اس سے سنیں، لیکن ایفریزم کی بک کو نہ چھوڑیں. باقی بک جو اتنی ہیں، ایلن کی نوٹس ہیں، کینٹ کی تھیزز ہیں، جو بھی وہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے بنیاد تو مضبوط کریں، اپنی بیسکس کو مضبوط کریں. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس ہیں، میری ریکویسٹ ہے اس کو پڑھیں، کوشش کریں روز کا ایک ایفریزم بھی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. پھر آپ 2 پہ آ جائیں گے، 3 پہ آ جائیں گے، 4 6 8 مہینے میں آپ پورا فریزم سمجھ جائیں گے. آپ کو ہومیوپیتھک کی بیس سمجھ آ جائے گی اور کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ اتھینٹک ہوں گے، آپ اتھینٹک بات کریں گے، آپ کی بات وزن رکھے گی. اور پھر آپ علاج کی میدان میں جب آئیں گے لوگوں کا علاج کریں گے اور اس طریقے سے کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ کو رزلٹ سیکنڈز میں آئیں گے. سیکنڈز میں آپ کو رزلٹس ملیں گے کیونکہ آپ اس اصولوں کے تحت علاج کریں گے جو ہانیمن نے کریٹ کیا ہے، بنایا ہے. یقین کریں گے بہت بڑا کام ہو رہا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، مجھے زندگی دے کہ میں اس کو کمپلیٹ کر دوں. میری خواہش ہے کہ میں یہ فریزمز کمپلیٹ کر دوں، جیسے بھی سمجھاؤں، ٹوٹی پوٹی زبان میں سمجھاؤں، اسٹوریوں کی صورت میں سمجھاؤں. جو بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے اس میں مجھ سے سوال کیا کریں. جو پڑھ رہے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں، جو تو اس میں آبجیکشن کر رہے ہوں گے ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی، ان کی بات نہیں ہو رہی. جو سنتا ہے، جو مطلب جس کو تھوڑی سی طلب ہے کہ میں ہومیوپیتھک کو صحیح طریقے سے پڑھوں، انسانیت کی خدمت کروں، صحیح اصولوں کے تحت اس کا علاج کروں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت فائدہ ہوگا آپ کو بھی، لوگوں کو بھی، صدقہ جاریہ بھی ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے. اللہ حافظ.